सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ जर्मनी से इरफान अहमद खान साहब हैं। और खान साहब से आज मैंने कहा एक सवाल करते हैं कि अमेरिका ने जिस तरह दिलचस्पी ली है ईरान की जंग में, अरसा दराज से फ़लस्तीनी जो हैं वो वहाँ पे जो इस तरह मर रहे हैं, जिस तरह उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अब दोनों जंगें एक ही इलाके में हैं और आपने देखा कि किस तरह अमेरिकन जहाज़ वहाँ से चले और जो उन्होंने किया, ये तो एक अलग कहानी है। तो फ़लस्तीनियों की मदद आज तक क्यों नहीं की उन्होंने? क्यों खान साहब? देखें, जिस फलस्तीनियों की मदद का जहां तक सवाल है, फलस्तीनी असल जो मसला है वो तो इसराइल को फलस्तीन के साथ ही है। और फलस्तीन के अंदर जो जहादी तंजीमें पैदा हो गई, चाहे वो आज़ादी के नाम पे हैं या जो उनका अमल है, उसके तर्ज अमल जो है उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, वो एक जहादी तंजीमों वाला है। तो हमास भी, हिजबुल्लाह भी, पहले अल-फतह भी इसमें शामिल थी, यासिर अराफात साहब की। अब उन्होंने जो है अमन का रास्ता इख्तियार कर लिया हुआ है। वो उनका मौक़िफ़ अब भी फ़लस्तीन की आज़ादी है, लेकिन वो जो पहले मारधाड़ वाली कैफियत थी उससे वो निकल के अमन का रास्ता तलाश कर रहे हैं, गुफ्तो शरीफ का रास्ता तलाश कर रहे हैं कि भाई हाँ, मुज़ाकरात के जरिए हम फ़लस्तीन को आज़ाद कराते हैं। ये दोनों जो हैं हिजबुल्लाह, और ये दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहे थे और उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे जितना कि एक जमाने में अल-फतह थी। तो इनको गिराने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, क्योंकि इनकी बैक पे ईरान है, तो फिर ईरान को पर हमला करना भी जरूरी हो गया था। और असल में तो इसराइल की मदद जो कर रही है, और इसराइल के जहां जहां से उसको खतरा महसूस होता है उसमें अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। इसराइल के अंदर जो, क्योंकि एक लंबी जंग चल रही है, ईरान में तो उन्होंने 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ऐसी तनसीबात को तबाह करके, एटमी तनसीबात को तबाह करके बात को खत्म कर लिया। वहां चूंकि बहरहाल जमीन का झगड़ा है, वहां हुकूमत का झगड़ा है, वहां सरहदों का झगड़ा है, इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो वहां पर जंग तवील रहेगी और इसको अमन का रास्ता तलाश करने के लिए, या अमन का एक वसूलत कायम होगा जब फलस्तीन की वहां पर असल की फलस्तीन जो असल सरजमीन है फलस्तीनियों की, वो फलस्तीन उसके ऊपर आबाद हो जाए। और फिर जो दुनिया के आज के हालात में है, चाहे हम पाकिस्तान या मुसलमान मुखालफत करते रहें, इसराइल का क़याम भी वहां पर, तो इसराइल कायम रहेगा। और इसराइल का क़याम दुनिया चाहती है कि इसराइल को वहां से खत्म ना कर दिया जाए, जैसे कि बाद मुसलमान ममालिक का मौक़िफ़ है कि वहां बिल्कुल खत्म कर दिया जाए इसराइल को, वहां से सिर्फ वो फलस्तीन वहां पर आबाद हो। वो चैप्टर जो है वो तो अब माजी का हिस्सा बन गया हुआ है। अब तो यह है कि हाँ, दोनों वहां पर दोनों आबाद हों, दो मुल्क, फलस्तीन का मुल्क आबाद हो और इसराइल का मुल्क आबाद हो, और दोनों अमन से रहते हैं। उसके अंदर जो है वो अभी तक जो मगरिब का क्लेम है वो ये है कि हमास और हिजबुल्लाह उसके अंदर रुकावट है। जो मुसलमान ममालिक हैं उन, या ओएसी के जो मेंबर ममालिक हैं, उनकी अक्सरियत इस बात पर तैयार हो चुकी है कि हाँ, इसराइल का जो है वो तस्लीम कर लिया जाए और फिर वहां पर फलस्तीन की रियासत को इसराइल भी तस्लीम कर ले। लेकिन बहुत कम ममालिक हैं, एक दो, जिनकी वैसे ही कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कि अगर वो इस मौके को तस्लीम नहीं करते तो उसके लिए जो है वो मामला रुका रहे या दुनिया की ताकतें उसकी तरफ तवज्जो करें। तो जब यहाँ तक बात चली गई है और अरब ममालिक को, मुसलमान ममालिक को अमेरिका ने तैयार कर लिया इसराइल को ठीक करने के अंदर, फिर वहां पर अमन जो है वो पैदा होने की में रुकावट जो थी वो खैर ईरान की तरफ से थी। और उसका अब उन्होंने इतना कमजोर कर दिया है ईरान को कि भाई वहां पर ईरानी मतलब इस काबिल नहीं, काबिल क्या मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि वो अब इसराइल को पर दोबारा लड़ाई कर सकें, या अमेरिका जिस तरह सामने आया है वो उसका मुकाबला कर सकें। जो ईरान का नुकसान हुआ है आपने देख लिया कि 12 रोज की जंग के अंदर ही 627 ईरानी जो है वो हलाक हुए हैं और 5000 से ऊपर जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइल के सिर्फ 28 आदमी जो है वो हलाक हुए हैं। अब इसका आप तकाबुल करके देख लें तो ईरान को काफी इस जंग के अंदर नुकसान हुआ है। उसकी अपनी जो तनसीबात हैं एटमी, वो भी तबाह हुए हैं। वो उन एटमी तनसीबात के बारे में कल रात
جو اسرائیل اس کے ایران کی ایٹامک انرجی کے سربراہ ہے، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے ٹی وی پر آ کر، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہوا اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائیں اور جہاں سے ہم نے یہ کام چھوڑا ہے اسی کام کو ہم آگے بڑھائیں۔ جبکہ امریکن صدر نے یہ بیان دیا ہے کہ بھئی ہم امریکہ کے ساتھ اگلے ہفتے مذاکرات شروع کر رہے ہیں اور ہم امریکہ کا تمام جو ایران کا جتنا بھی ایٹمی یا ایٹم کا جتنا بھی انہوں نے نیوکلیر کی ترقی حاصل کی ہے یا جو کچھ حاصل کیا اس کو ختم کرنے کا معاہدہ جو ہے وہ اس میٹنگ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا اور اس کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ دو متضاد بیان ہیں، رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ جو ہے اب آپ دیکھ لیں گے۔ جبکہ ایران نے یہ پارلیمنٹ نے یہ قانون تو نہیں مطلب آرڈیننس پاس کر دیا ہے کہ بھئی جو ایٹمی عدم پھیلاؤ کا معاہدے اب تک جتنے پہ ایران نے سائن کیے تھے اور یورینیم کی پیداوار کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انسپیکٹر اور انسپیکشن کی اجازت دی ہوئی تھی IAEA کو، ان سب سے اس نے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ جس طرح ایران نے بھی کوئی سائن نہیں کیے، اس نے اسرائیل نے کوئی سائن نہیں کیے، اس طرح اسرائیل نے کہا ہم بھی اب ان معاہدوں کی کوئی ہمارے سرزمین میں کوئی انسپیکٹر اقوام متحدہ کا یا IAEA کا اب داخل نہیں ہوگا اور نہ ہمیں کنٹرول کرے گا، جو ہم پیداوار جس بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہم انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ تو یہ تو ایران کا موقف ہے، لیکن ایک بڑی ہی جسے کہنا چاہیے جو صورتحال فلسطین میں درپیش رہی ہے اس سے متعلق ایک رپورٹ جو ہے وہ کل نکالی گئی ہے، اور وہ رپورٹ بنگورین یونیورسٹی جو ہے ہارورڈ کی، اس کے ایک پروفیسر ہے، اسرائیلی پروفیسر یعقوب گارب، انہوں نے وہ رپورٹ جو ہے وہ لکھی ہے جس کو آن لائن کیا گیا ہے، اور وہ 2023 اکتوبر سے لے کر جو ہے اب تک کے صورتحال جو درپیش رہی ہے فلسطین کے اندر اس کی پکچر انہوں نے دنیا کو دکھائی ہے، اور دنیا اس سے ابھی تک اندھیرے میں ہے۔ جو نقصان بتایا جاتا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان جو ہے فلسطین کی زمین پر ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک جو ہے اکتوبر 2023 سے اب تک 3,77,000 فلسطینی جو ہیں وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں، اور اس میں سے 50% جو ہیں وہ بچے ہیں، اور یہ سارا جو ہے یہ غزہ کی آبادی کا 17% ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ سے پہلے غزہ کی آبادی 2.2 ملین تھی، اور اب اس وقت غزہ کی آبادی 1.85 ملین ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ بھئی 61,000 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 9 ماہ کے اندر جو ہلاکتیں کی گئی ہیں وہ گنی نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت 41% ہلاکتیں جو ہیں وہ پہلے 9 ماہ میں ہوئی ہیں، جس کے اندر زیادہ تر عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، وہ ہلاک ہوئے، اور ان کو کوئی گنا نہیں جا سکا۔ اس طرح فوری طور پر اجتماعی قبریں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ایک فکر مند اور مسلمانوں کے لیے زیادہ فکر مندی کی بات ہے کہ بھئی ایک مطلب چند دن کی جنگ کے اندر جو ایک چند دن تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب اکتوبر 23 سے اب تک 3,70,000 فلسطینیوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور پروفیسر جو گارب ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی جو غزہ کے اندر ہیومینیٹیرین ہیلفے کیا جا رہا ہے، اسرائیل نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز وہاں پہ مدد کرنا چاہتی ہیں بھوکے فلسطینیوں کی یا جو بیچارے تکلیف میں ہیں، اس کو وہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ انہوں نے خود جو ہے ایک ہیومینیٹیرین کی بنیاد رکھی ہے جس کا نام ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF۔ اس میں اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ دونوں مل کے بنائی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں وہ ایڈ کی ڈسٹریبیوشن اس طریقے سے کر رہے ہیں جس سے انسان کی تصدیق ہوتی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے دنیا کو تماشا دکھانا ہے کہ یہ دیکھو یہ ان فلسطینیوں کا حال ہے، یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور ان کو ایسے طریق پر ایڈ کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کی فوجی جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں۔ اس کا بڑا لمبا نقشہ اس نے کھینچا، واقعات بتائے ہیں اسے کہاں پر کیا ہوا اس رپورٹ کے اندر، تو بڑی لمبی رپورٹ ہے جو کل شاید جاری کی ہے۔
تو یہ سب تماشا جو ہے تمام مسلمان ممالک بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اگر ٹرمپ صاحب ایک فون کر کے یا ایک بار اعلان کر کے ایران اسرائیل کی جنگ بند کروا سکتے ہیں تو وہ ایسا کیفیت یہاں بھی پیدا کر سکتے تھے, اور یہاں بھی اگر ایسا اقدام اٹھاتے تو یہ اسرائیل میں 3,70,000 بند فلسطینی ہے وہ ہلاک ہونے سے بچ جاتا, اور کوئی ایسا اسٹیپ اٹھا لیا جاتا کہ بھئی سرد جنگ بندی وہاں پر ہو جاتی. 2 سال کے دوران اعلان تو بڑے ہم نے سنے ٹی وی کے اوپر بھی کہ بھئی قطر کے اندر جو ہے وہ گفت و شنید ہو رہی ہے, قطر بھی انوالو ہو گیا, سعودی عرب بھی انوالو ہو گیا, لیکن کسی بھی کاروائی کا یا کسی بھی گفت و شنید کا کوئی ایسا رزلٹ نہیں لکھا کہ وہاں پر ایک مستقل جنگ بندی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی. بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ اس علاقے میں درپیش ہے, اور آپ نے کہوں گے پوچھا تھا کہ ایران اور اس کی جنگ کے مقابلہ کیا تھا, تو اس خود جان کر ٹرمپ صاحب نے ایسے اقدام اسرائیل کے اندر نہیں اٹھائے, اس میں فلسطین کے لیے جنگ بندی کے لیے نہیں اٹھائے, جیسا کہ آرڈر انہوں نے ایران میں جاری کر دیا. جی خان صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے, اب پتہ تو چل گیا ہے مسلمان ممالک کو بھی, کئی مسلمان ممالک کیسے بھی ہیں ان میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے, چھپ چھپ کے جا کے اسرائیلیوں سے ملتے ہیں, یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کئیوں کے کاروبار وہاں پہ ہیں. تو جب ان کو یہ علم ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اسرائیل, تو پھر کیوں نہیں وہ راستہ اختیار کرتے؟ اگر اس پہ بھی بات کریں تو لوگ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں, لیکن یہ 4 لاکھ کے قریب جو فلسطین مر گئے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ راستہ اختیار کر لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس میں زیادہ جو رکاوٹ ہے وہ حزب اللہ تھی جو اسرائیل کو مطلب تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں ہے. اب حزب اللہ کے اندر کیونکہ فلسطینی خود اس کے ممبرز ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ رکاوٹ میں بڑا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ مسلمان ممالک مل کے حزب اللہ کو اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں فلسطینیوں کی ان کو اس بات پر راضی کریں کہ بھئی آپ اسرائیل کے قیام کو تسلیم کریں اور فلسطین کی سرزمین کو بننے دیں. جو بھی علاقہ سرزمین کے لیے استعمال وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کے, مسلمان ممالک کے ساتھ مل کے, تو فلسطین اور 2 نیشن تھیوری جو ہے تو 2 ممالک 2 ملک الگ الگ وجود میں آ جائیں اس کے لیے ان کو تیار کریں. اس میں حزب اللہ جو ہے ہمیشہ مخالفت رہی ہے. حزب اللہ بھی اور دوسری جو ہے وہ بھی جتنی بھی فلسطینی تنظیمیں ہیں وہ اس طرح اب یہ موقف یاسر عرفات کی زندگی میں بھی وہ بھی اسی بات پہ اڑا رہا. لیکن محمود عباس جو اب موجودہ سربراہ ہے وہ اس گفت و شنید کے لیے تیار ہیں کہ بھئی ہاں 2 علیحدہ ممالک جو ہے وہ وجود میں آ جائیں اور اس کے لیے گفت و شنید وغیرہ کی جائے. لیکن اب وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ویسٹ بینک تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں. اب حزب اللہ وغیرہ جو ہے یہ زیادہ طاقتور ہیں اس لیے, اور وہ اس کے اندر رکاوٹ ہے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے تمام مسلمان ممالک کی مل کے کہ حزب اللہ کو اس بات پر راضی کیا جائے, پہلے ایران کو راضی کیا جائے, ایران راضی ہو جائے تو حزب اللہ وغیرہ جو ہے یہ باقی تنظیمیں جو خود بخود راضی ہو جائے گی. خان صاحب, اقوام متحدہ کو یہ رپورٹ نظر نہیں آ رہی, یہ ٹرمپ کو رپورٹ نظر نہیں آ رہی, یورپی یونین کو نظر نہیں آ رہی, مسلمانوں کو تو آپ چھوڑ دیں, مسلمانوں نے کیا کسی کی مدد کرنی؟ ایران اکیلا لڑتا رہا, وہاں پہ انہوں نے مدد نہیں کی, اور دوسری دنیا کو تو نظر آ رہا کہ اتنی بڑی وہاں پہ ہلاکتیں ہو رہی, قتل عام ہو رہا ہے وہاں. آپ ماضی کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ بڑی ان تمام طاقتوں سے آپ کسی قسم کی توقع نہیں رکھ سکتے. طاقتوں سے مراد یہ ادارے جتنے بھی قائم ہیں انٹرنیشنل, چاہے یونائٹڈ نیشن ہو چاہے دوسرے ہوں, ان میں کوئی دم وم نہیں, اس لیے کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ بھی انہی مغربی طاقتوں کے ساتھ سے آتا ہے, مغربی ممالک سے آتا ہے, یہ امریکہ آتا ہے, بڑا بجٹ ان کا یہی دیتے ہیں, اس لیے ان کے خلاف وہ نہیں جا سکتے. آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے کیسے موقع کے اوپر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اس میں سیکورٹی کونسل میں امریکہ نے ویٹو کر دیا, کوئی ممالک نہیں بول سکا. اس لیے سوری اس کا مطلب یہ توقع رکھنا بڑی ممالک سے کہ بھئی وہ کوئی یونائٹڈ نیشن اس میں کردار ادا کرے گی, نہ اس نے پہلے کیا ہے نہ آپ کرے گی. نہیں تو خان صاحب اس کا مطلب یہ بیکار میں ادارہ بنا ہوا ہے, ایک ملک ویٹو کر دو تو سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہونا. جس غرض کے لیے بنایا گیا تھا وہ غرض پوری نہیں ہو رہی یونائٹڈ نیشن کے قیام سے. اچھا خان صاحب, آخر پہ یہ بتائیے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد کوئی حالات بہتر ہو جائیں شاید فلسطین کے ساتھ؟ دیکھیں اگر وہ ٹرمپ صاحب کے معاملے میں اڑے گا, ٹرمپ صاحب کے
کے ساتھ گفت و شنید میں اڑے گا، یہ جو امریکن پالیسی وہ چاہتے ہیں، جو جس طبیعت کے وہ مالک ہے امریکن موجودہ صدر، اگر وہ اس ریکارڈ بنے گا یا اس کو تسلیم نہیں کرے گا تو یقیناً وہ وہاں پر تبدیلی کے لیے وہاں تبدیلی کروانا کوئی ایسا بڑا مشکل نہیں ہے، کیونکہ کسی اکثریت کے ساتھ وہ حکومت میں نہیں ہے۔ وہاں پہ نیا الیکشن کروا کے تو ایک نئی جو ہے وہ متحدہ حکومت بنوائی جا سکتی ہے، وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ اچھا، یہ اب اسرائیل کی عمارتیں گر گئی ہیں، یہ تو پوری دنیا اس کی مدد کرے گی نا؟ اب امریکہ خود مدد کرے گا، باقی وہ خود کمیونٹی جو ہے، جو کمیونٹی اتنی امیر ہے دنیا کے اندر کہ وہ خود یہ نقصان ان کے لیے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، وہ خود اس کو پورا کر لیں گے۔ چلیں، بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، قتل عام ہو رہا ہے فلسطین میں اور پوری دنیا دیکھ رہی تماشا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی خاموشی جو ہے وہ ان کے ضمیر جو ہے انہیں ملامت نہیں کرتے؟ کئی ملک ہے جو بولتے ہیں، وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں اصل میں ساری گیم ہے امریکہ کی۔ ٹرمپ بہادر اگر چاہے تو وہاں میرا خیال ہے کہ امن ہو سکتا ہے۔ نوبل پرائز کے لیے ہماری ملک نے تو اس کا نام دیا، مگر ابھی جو رپورٹ آپ نے دیکھی اور جو کچھ ہو رہا ہے عرصہ دراز سے، یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ امریکن گورنمنٹ کے علم میں ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی رہی کہ امن کہاں پہ ہے۔ 3 لاکھ سے زیادہ، 4 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے اور یہ امن کا وہاں نوبل پرائز دیا جا رہا ہے۔ میرا کیا کہہ سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، شرم کی بات ہے۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔